रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक से नुक्ता लग जाता है, दूसरा गुनाह करता है दूसरा नुक्ता लग जाता है। अगर तो तौबा करे तो दिल धुल जाता है। ये बड़ा एक मुजर्रब सा वजीफा है। अगर चाहते हम दिल को धोना, तहज्जुद के वक़्त उठ के आंसुओं के साथ अल्लाह से दुआ किया करें। यूं समझिए जैसे किसी गंदी चीज पे पानी डालने से उसका गंद धुल जाता है। जितना आप अल्लाह की राह में बैठ के अकेले रोएंगे दिल उतना धुलता जाएगा, वाश होता जाएगा, दिल की सफाई होती जाएगी। आंसुओं के पानी के साथ दिल की सफाई कीजिए। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फरमाते हैं एक टुकड़ा ऐसा है जिस्म में, ये ठीक है तो सारा कुछ ठीक है, अगर ये ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। लाख से जायद मरतबा ये धड़कता है रोजाना 24 घंटों। तो दुआ कीजिए अगर दिल आज रवानगी के साथ जारी और सारी है, अल्लाह इस दिल की धड़कनों में अपने इसमें ज़ात को समा दे। हम चलते फिरते हमारे दिल में हमारे प्यारे अल्लाह ताला की याद रहे, अल्लाह की इसमें ज़ात का वजीफा हम करते रहे। 24वां पारा सूरतुल मोमिन, चौथे रुकू का आगाज, आयत नंबर 28। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रजुलुम मुमिनुन, और कहा एक मोमिन मर्द ने, मिन आली फिरऔन, जो फिरऔन के अहल में से था, यक्तुमु ईमानहु, छुपाए हुए अपने ईमान को, अतक़्तुलून रजुलन, क्या तुम कत्ल करते हो, करना चाहते हो एक ऐसे शख्स को, अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, वक़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिन रब्बिकुम, और तहकीक आया तुम्हारे पास वाज़ेह दलाइल तुम्हारे रब की तरफ से लेकर, वइन यकु काज़िबन, और अगर वो झूठा है, फ़अलैहि कज़िबुहु, बस उसी पर उसके झूठ का वबाल है, वइन यकु सादिक़न, और अगर वो सच्चा है, युसिबकुम बअदुल्लज़ी यईदुकुम, तो पहुँचेगा तुम्हें भी कुछ हिस्सा जो वो तुमसे वादा करता है। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाब, बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देते उस शख्स को जो हद से बढ़ने वाला और झूठा है। या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौमा, ए मेरी कौम तुम्हारे लिए आज बादशाहत है, ज़ाहिरीन फिल अर्ज़ि, तुम जमीन में गालिब हो। फमन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि, पस कौन हमारी मदद करेगा अल्लाह के अज़ाब से, इन जाअना, अगर वो हमारे पास आ गया। क़ाल फ़िरऔन, फ़िरऔन कहने लगा, मा उरीकुम, मैं नहीं राय देता तुम्हें, इल्ला मा अरा, मगर जो मेरी अपनी राय है, वमा अहदीकुम इल्ला सबील अर्रशाद, और नहीं मैं तुम्हें हिदायत देता मगर भलाई के रास्ते की। वक़ाल अल्लज़ी आमना, और कहा उस शख्स ने जो मोमिन था, या कौमी, मेरी कौम, इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम, मैं डरता हूँ तुम पर, मिस्ल यौमिल अहज़ाब, जमातों वाले दिन की मानिंद, मिस्ल दअबि कौमी नूह व आद व समूद, जो हशर हुआ नूह अलैहिस्सलाम की कौम और आद और समूद वालों का, वल्लज़ीना मिन बादिहिम, और जो उनके बाद थे, वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, और अल्लाह नहीं इरादा फरमाते अपने बंदों के साथ जुल्म करने का। वया कौमी, मेरी कौम, इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद, मैं डरता हूँ तुम पर एक दूसरे को पुकारने के दिन से, यौम तुवल्लून मुदबिरीन, जिस दिन भागोगे तुम पीठ फेरते हुए, मालकुम मिन अल्लाहि मिन आसिमिन, नहीं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से कोई बचाने वाला, व मन युज़लिलिल्लाहु, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहू मिन हाद, उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। वलक़द जाअकुम यूसुफ़ु मिन क़ब्लु बिलबय्यिनाति, और तहकीक आए तुम्हारे पास इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज़ेह दलाइल के साथ, फमा ज़लतुम फ़ी शक्किन, बस तुम हमेशा से रहे शक में, मिम्मा जाअकुम बिही, जो वो तुम्हारे पास लाए, हत्ता इज़ा हलका, यहाँ तक कि जब वो फौत हो गए,
قل تم کہنے لگے لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہرگز اللہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ گمراہ کرتے ہیں من ہوا مسرف مرتاب، اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے کہ آئی ہو ان کے پاس۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ہاں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح مہر لگاتے ہیں اللہ ہر اس دل پر جو تکبر کرنے والا اور سرکش ہے۔ وقال فرعون کہنے لگا یا حامان ابنی لی صرحا، اے حامان بناؤ میرے لیے ایک اونچی عمارت، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچوں راستوں پر، اسباب السماوات، آسمان کے راستوں پر، فاطلع الی الہ موسیٰ، میں جھانکوں موسیٰ کے رب کی طرف، وانی لاظنہ کاذبا، اور میں نہیں گمان کرتا مگر اسے جھوٹا۔ وکذالک زین لفرعون، اسی طرح زینت دی گئی فرعون کے لیے سوء عملہ، اس کے برے عمل کو، وصد عن السبیل، اور روک دیا گیا وہ راہ سے، وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہیں تھی فرعون کی چال بازی مگر تباہی ہی تباہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو بالخصوص تسلی دینے کے لیے مکی زندگی میں سورہ مومن کا نزول ہوا، اور دلیل کے اعتبار سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیا گیا۔ ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے، اسلام کو غلبہ نصیب ہوتا ہے، اللہ والے ہی کامیاب اور کامران ہو کے لوٹتے۔ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید و تبلیغ سن کے اعتراف کرنے کی بجائے الٹا دشمنی کا ارادہ کر لیا، کل آپ نے پڑھا ہے کہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کے لیے فرعون کے اہل میں سے، فرعون کے گھر والوں میں سے ہی آپ کا ایک حمایتی کھڑا فرما دیتے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک بڑا دلچسپ نقطہ نوٹ فرمایا ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ عربی مفسر ہے امام راضی رحمہ اللہ، جنہوں نے تفسیر کبیر کے نام سے قرآن کریم کی عربی تفسیر لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، یہ امام راضی رحمہ اللہ کا فرمان ہے، میں تم لوگوں کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ جب بھی کسی شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی اور میں نے جواب دینے کی بجائے، بدلہ لینے کی بجائے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو اللہ نے میری حمایت میں ایسا آدمی کھڑا کر دیا جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں سے اللہ نے میری مدد فرمائی، لیکن شرط یہ ہے وہ فوض امری اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم خود کسی سے بدلہ لیں یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ڈرتے رہا کریں۔ جب کوئی بندہ کہہ دینا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، پھر اس بندے کی اس دھمکی سے ڈرا کریں کہ جو اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کر رہا ہے تو پھر اللہ کریم انصاف فرمانے والے ہیں۔ تو امام راضی رحمہ اللہ فرماتا ہے میری زندگی کا تجربہ ہے کہ جب بھی میرے ساتھ کسی نے غلط کیا، میں نے کہا میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ میری حمایت میں ایسے لوگ پیدا فرما دیتے جن کو میں جانتا بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی فرعون نے کی، موسیٰ علیہ السلام کا توکل کس پہ ہے؟ اللہ پہ۔ میں بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معاملہ اللہ کے لیے سپرد کر دیا، اللہ کریم نے فرعون کے گھر والوں میں سے حضرت موسیٰ کا حمایتی کھڑا کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ جو بندہ ہمارا دشمن ہے اس کے گھر والوں میں سے کوئی ہمارا حمایتی کھڑا ہو جائے، ہماری فیور میں کوئی بول لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کا اعلان کرتے ہوئے جب فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا،
اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن، ایک مومن بندہ کہنے لگا من آل فرعون، تھا بھی موسیٰ کا نہیں، تھا بھی فرعون والوں کا، لیکن چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کو سن کے اور دل سے ایمان کو اختیار کر چکا تھا، تو اللہ کریم فرماتے یکتم ایمانہ، حالات بھی ایسے تھے وہ اپنے ایمان کا کھل کے اظہار نہیں کرتا تھا، دل سے ایمان قبول کر چکا تھا۔ وہ سوال کرنے لگا، کہنے لگا تقتلون رجلا، ایک ایسے بندے کو تم فرعون قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جس کا اور تو کوئی قصور نہیں، ایک ہی قصور ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرے رب ہے۔ اگر وہ اللہ کو اپنا معبود مانتے تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر کبیر۔ یہ الفاظ مکہ کی تاریخ میں بھی ایک مرتبہ دہرائے گئے۔ صحیح البخاری میں روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک دن آپ حرم مکہ میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی معیط رسول اللہ علیہ السلام کو آ کے کندھے سے پکڑ کے گردن سے پکڑ کے جھنجھوڑنا شروع کر دیتا ہے، دشمنی کرتا ہے، آپ سرکار کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ کسی نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی کہ اس طرح ایک کافر حضور کو گردن سے پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے اور عبداللہ بن ابی معیط کافر کو دھکا دے کے پرے پھینکا اور یہی الفاظ استعمال فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے بندے کو مارنا چاہتے ہو جس کا اور کوئی قصور نہیں، ایک ہی قصور ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو یہ الفاظ حرم مکہ کی تاریخ میں سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی دہرائے تھے، جو الفاظ موسیٰ علیہ السلام کی فیور میں حق میں وہ فرعون کی فیملی میں سے، ان کے اہل میں سے، ان کی آل میں سے ایک بندہ بول رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا فرعون تو کہتے میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا قصور ہے موسیٰ کا؟ صرف اس بنیاد سے قتل کرنا ہے کہ وہ کہتا ربی اللہ، اللہ میرے ہے، میرے اللہ رب ہے، پروردگار۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ خالی دعوے بھی نہیں کرتا، تمہارے پاس معجزات بھی لے کے آ چکا ہے، تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو چکی۔ تم نے کہا کوئی معجزہ دکھاؤ، اس نے آسا زمین پہ پھینکا، وہ اسحا بن گیا۔ تم نے کہا کوئی معجزہ دکھاؤ، اس نے ہاتھ جیب میں ڈال کے نکالا، وہ روشن ہو گیا، اور بھی بڑے دلائل، بڑی روشن نشانیاں لے کے آیا۔ اور ایک بات اور سنو، سبحان اللہ، کیسا انداز تھا اس بندے کا کہ ان کو شک بھی نہ ہو کہ میں موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکا ہوں، لیکن یہ اپنے غلط ارادے سے باز بھی رہے۔ کہنے لگے وَإِن يَكُ كَاذِبًا، بات سنو، اگر تم کہتے ہو کہ موسیٰ جھوٹ بولتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فَعَلَيْهِ کاذبہ، اس کا جھوٹ اس کے اپنے اوپر پڑ جائے گا۔ عام بندے کے بارے کوئی جھوٹ بولے تو وہ بڑا جرم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے بارے جھوٹ بولے، موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے بارے جھوٹ بول رہے ہیں، فَعَلَيْهِ کاذبہ، خود ہی اللہ پوچھ لیں گے موسیٰ سے بھئی تم کون ہوتے ہو سزا دینے والے؟ اور یاد رکھو وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر وہ نیک بندہ سچا ہے، نبی اللہ سچے ہیں، اگر یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پھر جو وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی حصہ پہنچے گا۔ یا دوسری اس کی تفسیر یہ کہ اگر تم ایمان نہ لائے، وہ جو تم سے عذاب کا وعدہ کرتا ہے وہ تمہیں پھر ضرور پہنچے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والے اور جھوٹ بولنے والے کو ہدایت نہیں دیتے۔ پھر ایک اور انداز سے سمجھایا، یا قومی، اے میری قوم والو، فرعون بات سنو، بڑے آرام سے، بڑے پولائٹ انداز سے سمجھا رہے ہیں یہ نیک بندے۔ فرعون چھوڑ دو یہ لفظ کہنا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تمہارے پاس حکومت ہے، ریسورسز ہیں، تم زمین میں غالب ہو، آج غلبہ تمہارا ہے۔ لیکن ایک بات تو یاد رکھو، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جو اللہ کی توحید پہ ایمان نہ لایا عذاب آئے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا۔ تو ایک بات تو یاد رکھو، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، ہماری بادشاہت کس کام کی ہوگی اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہماری بادشاہت کس قابل ہوگی اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی؟ ہمارے پاس بچنے کے لیے کوئی نیک اعمال ہی نہیں ہوں گے۔
इसी हफ्ते के दौरान आपने देखा दिन पूरी आबोताब के साथ, ये परसों तरसों की बात है कि पूरी आबोताब के साथ धूप निकली हुई थी, अचानक इस्लामाबाद में वो यालाबारी शुरू हो गई। इतने मोटे मोटे बर्फ के औले पड़े हैं कि गाड़ियों और घरों के इमारतों के शीशे टूट गए। किसी वक्त भी अचानक अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर बरस सकता है। अभी कल ये जलजला के झटके हमारे यहाँ पे भी महसूस किए गए हैं। तो ये बात वो नेक आदमी समझा रहा है, अगर अल्लाह की तरफ से अचानक पकड़ आ जाए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, आसमान से बारिश का तूफान का अजाब आ जाए, तो फिर सोचो फमन यंसुरुना मिन बासिल्लाह, हमें कौन बचाएगा अल्लाह के अजाब से। इसलिए अपने मामलात सीधे कर लो, अल्लाह के साथ सुलह कर लो। क़ाल फिरौन बातें बड़े आराम से सुन रहा था, मालूम होता था ये बड़ा करीबी इसका बनती। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा है शायद ये इसके चचा का बेटा था, और भी कई मुफस्सिरीन का क़ौल है। बारका फिरौन के अंदाज से मालूम होता है कि ये बड़ा एक मोतबर आदमी था, क्योंकि फिरौन बड़े आराम से इसकी बातें सुन रहा था। तो कहने लगा मा उरीकुम इल्ला मा अरा, भाई मैं तुम्हें गलत राय नहीं देता, मेरी वही राय जो अपनी है मैं वही तुम्हें राय देता हूँ। वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ, ये बंदा तुम्हें बाप दादे के दीन से मुनरफ कर देगा, ये जमीन में फसाद करेगा, मैं इसलिए मूसा की दुश्मनी कर रहा हूँ। वक़ाल अल्लज़ी आमना, फिर मोमिन बंदा बोला, बड़ा नेक आदमी था, फिर समझाता है, दलील देता है, फिर कहता है फिरौन बात सुनो, इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब, जमातों वाले जो दिन गुजरे हैं ना तारीख में, जमातों वाले दिन मतलब क्या कि पहली कौमों वाले दिन जो थे, अजाब वाले दिन, मैं डरता हूँ ऐसा मामला हमारे साथ भी ना हो। कौन सा? मिस्ल दाबी कौम नूह व आद व समूद, तुम देख लो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया, आद वालों पे अजाब आया, समूद वालों पे अजाब आया, वल्लज़ीना मिन बादिहिम, जो इनके बाद और भी कौमें थी उन लोगों पे अजाब आया। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म का इरादा नहीं करते। अजाब हमेशा तब आता है जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। फिर उनको बड़े आराम से समझा रहे हैं। वही या कौमी एक और दलील देते हैं, ए मेरी कौम, इन्नी अखाफु अलैकुम यौमत तनाद, मैं डरता हूं तुम पर एक दूसरे को पुकारने के दिन से। जब अजाब आ जाएगा या क़यामत आ जाएगी, 100 बंदा एक दूसरे को आवाजें मारे, कौन किसकी आवाज सुनेगा? या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। लोगों डर जाओ उस दिन से जब माएँ अपने बच्चे दूध पीते उनको छुड़ा के परे फेंक देंगी। अल्लाह की तरफ से सख्ती इतनी होगी कि हमल वाली औरतों के हमल जाया कर दिए जाएंगे। वो तरन्नास सुकारा, तुम देखोगे लोग गिरते पड़ते होंगे, कोई किसी दूसरे का पुरसाने हाल नहीं होगा। ये नेक आदमी, ये मोमिन बंदा खुदा, अल्लाह इस पे करोड़ों रहमतें फरमाए, जिसका जिक्र कुरान करीम में कर दिया गया। ये कहने लगा फिरौन, मैं डरता हूँ ओ मेरी कौम वालों, जिस दिन एक दूसरे को पुकारोगे पर कोई किसी के काम नहीं आएगा। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह के यहाँ तो जुर्रत नहीं होगी किसी को दम मारने की। यौम तुवल्लूना मुदबिरीन, जब तुम पीठ फेर के भाग रहे होगे एक दूसरे से। मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम, कोई अल्लाह की तरफ से तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। वमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, जिसे अल्लाह की तरफ से गुमराही मुक़द्दर हो जाए, इसकी बार बार मैं वज़ाहत मुनासिब समझता हूँ साथ करना, कि जिसे अल्लाह गुमराह करे, मतलब क्या? अल्लाह हिदायत देते हैं, हिदायत की तालीम देते हैं, लेकिन जो बंदा जिद और हट गर्मी की वजह से अपने दिल को बदअमालियों से स्याह कर लेता है, फिर अल्लाह उस पर गुमराही की मोहर लगा देते हैं। चल अब तेरी यही मर्जी है तो फिर उसी तरह चल, नवल्ली मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, जो बंदा जिस तरफ चलना चाहता है अल्लाह उसी तरफ उसका रास्ता आसान कर देते हैं। दीन की तरफ अगर आप चलेंगे अल्लाह दीन के रास्ते आसान कर देंगे। बुरे बंदे की तरफ आप चले, मैं अक्सर ये निशइयों की मिसाल देता हूँ, निशई जहाँ चला जाए उसको अपनी मर्जी के बंदे वहां पे मिल जाते हैं। क्यों? उसने अपना एक माइंड सेट बना लिया है कि मैंने बर्बादी ही बर्बादी इख्तियार करनी है। लिहाजा अल्लाह करीम फरमाते हैं वमन युज़लिलिल्लाहु, जो बंदा है ही गुमराही के लायक, गुमराही तलाश करता था, अब अल्लाह ने उसको गुमराह कर दिया। फमा लहु मिन हाद,
اللہ کی طرف سے جس پہ مور لگ جائے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ۔ ایک اور بات سمجھاتے ہیں یہ نیک بندہ مومن، کہتے ہیں اس سے پہلے یوسف آئے تھے، مصر کی بات ہو رہی ہے نا، فرعون مصر میں تھا، کہتے ہیں اس سے پہلے یوسف آئے تھے بڑی دلائل لے کے، فَمَا زَلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تم تو آج تک یوسف کے بارے میں بھی شک میں تھے۔ اللہ اکبر، تم نے تو یوسف علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانی تھی۔ تاریخ یاد کرو مصر والوں اپنی، حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب پھر یوسف فوت ہو گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تم نے کہا تھا اللہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی رسول نہیں بھیجے گا، لیکن اب اگر موسیٰ آ گئے ہیں تو پھر سوچو، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے دبے دبے الفاظ کے ساتھ، بڑے محتاط انداز تکلم کے ساتھ یہ بندہ خدا فرعون والوں کو سمجھا رہے تھے۔ سوچو، تم تو کہتے تھے اور رسول کوئی نہیں آئے گا، پچھتاوا تھا نا تمہیں کہ ہم یوسف کی بات مان لیتے، تو اب اللہ نے اگر موسیٰ بھیج دیے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بات مان لیں، لیکن اگر ہم گمراہی کا شکار رہے، کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کرتے ہیں ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ کون سے وہ لوگ ہیں؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے جھگڑا کرتے ہیں اور ان کے کھاتے کچھ نہیں، پاس پلے کچھ نہیں، کوئی دلیل نہیں جو ان کے پاس آئی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی والی بات ہے، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ہاں بھی بڑی ناراضگی کی بات ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں ہر اس دل پر، مہر لگا دیتے ہیں ہر اس دل پر۔ دعا، یہ دل کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ٹکڑا ایسا ہے جسم میں، یہ ٹھیک ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ دعا کیجئے ہمارا دل اللہ کی یاد سے منور ہو جائے۔ یہ جب دھڑکے 1,00,000 سے زائد مرتبہ یہ دھڑکتا ہے روزانہ 24 گھنٹوں میں، تو وہ بھی تو لوگ ہی ہیں جن کے دل کی بیٹری بند ہو جاتی ہے، پھر کروڑوں روپے دینے پڑتے ہیں، ترلے منتیں ڈاکٹروں کی کرنی پڑتی ہیں۔ تو دعا کیجیے اگر دل آج روانگی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اللہ اس دل کی دھڑکنوں میں اپنے اسم ذات کو سما دے، ہم چلتے پھرتے ہمارے دل میں ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کی یاد رہے، اللہ کی اسم ذات کا وظیفہ ہم کرتے رہے، وگرنہ اگر گناہوں کی عادت نہ چھوڑی تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر تو توبہ کرے تو دل دھل جاتا ہے۔ یہ بڑا ایک مجرب سا وظیفہ ہے، اگر چاہتے ہیں ہم دل کو دھونا، تہجد کے وقت اٹھ کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کریں، یوں سمجھیے جیسے کسی گندی چیز پہ پانی ڈالنے سے اس کا گند دھل جاتا ہے۔ جتنا آپ اللہ کی راہ میں بیٹھ کے اکیلے روئیں گے دل اتنا دھلتا جائے گا، واش ہوتا جائے گا، دل کی صفائی ہوتی جائے گی۔ آنسوؤں کے پانی کے ساتھ دل کی صفائی کیجیے، اور اگر انسان اپنے دل کو گناہوں کا عادی بنا لے تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی کل قلب، اللہ نے قلب متکبر جبار، اللہ نے ہر متکبر، گمنڈ والے، غرور والے اور سرکش دل کے اوپر مہر لگا دی۔ وقال، پھر اب اس تقریر کا اثر کیا ہوا؟ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ سمجھانے والے کے سمجھانے میں فرق نہیں تھا، یہ زمین ہی ایسی نہیں تھی جس سے وہ مخاطب تھے۔ دیکھیے بارش آسمان سے برستی ہے، ایکول برستی ہے، ایک جیسی برستی ہے، زمین کا فرق ہوتا ہے۔ جو زمین گند پہ، روڑی پہ مبنی ہو، بارش وہاں پہ برسے تو وہاں سے گند نکل آتا ہے، اور جو صاف ستھری زمین ہو وہی بارش کا پانی اس پہ برسے تو وہاں سے پودے نکل آتے ہیں، وہاں سے پھول نکل آتے ہیں۔ اصل یہ فرق تھا، بندہ خدا کے سمجھانے میں فرق نہیں تھا، فرق سمجھنے والے کے دل پہ تھا، اس کا دل ہی گندا ہو چکا تھا۔ اب اتنی لمبی تقریر سننے کے بعد، دلائل سننے کے بعد اس نے اثر کیا لیا؟ فرعون بدبخت نے کیا اثر لیا؟ یہ ڈٹائی کا ہی عالم تھا نا، آج بھی مصر میں پڑا ہوا ہے، عبرت بن کے پڑا ہوا ہے، مصر کے میوزیم میں آج بھی اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہی سبب تھا کہ یہ گندا ترین آدمی تھا کہ اتنی پیاری تقریر بندہ خدا نے سنائی ہے،
دلائل دیے ہیں اور گواہیاں دی ہیں، وہ ایسے نہیں بنتا ہے خدا، ایسے کرو ایسے کرو۔ اب اس نے اثر کیا لیا؟ وقال فرعون، کہنے لگا یا حامان، او میرے وزیر اعظم حامان، ابن لی صرحا، میرے لیے ایک اونچی بلڈنگ بناؤ، نعوذ باللہ، میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں اس کی سیڑھیاں چڑھوں، اسباب السماوات، جتنی اونچی بلڈنگ ہوگی میں یوں ہی سمجھوں گا میں آسمان کے رستوں پہ چڑھ رہا ہوں، پھر میں اوپر چلا جاؤں گا، بہت اونچی ایک بلڈنگ ہوگی، میں اس بلڈنگ کے اوپر چلا جاؤں گا، کیا کرو گے جا کے؟ کہنے لگا فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، میں اوپر جا کے یوں جھانک کے دیکھوں گا موسیٰ کا رب ہے بھی یا نہیں، نعوذ باللہ، کوئی بندہ اتنا بھی نافرمان نہ ہو، اتنا بھی سرکش نہ ہو جتنا یہ فرعون زمین میں سرکش ہو جائے، لیکن میں اپنی اللہ کی قدرت کے صدقے جاؤں، میں اپنے اللہ کے حوصلے کے صدقے، میرے اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو زمین پہ برداشت کر رکھا، کیسے کیسے لوگوں، یہ اتنا بدبخت ہے، پہلے کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اب تو یہ حد سے زیادہ کفر میں آگے بڑھ گیا، اب کہنے لگا میرے لیے ایک بلڈنگ بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھوں گا، جا کے دیکھوں گا موسیٰ کا رب ہے یا نہیں۔ اگلے لفظ خدا کی قسم اگر قرآن کریم کی یہ آیت نہ ہو میں کبھی بھی اپنی زبان پہ یہ لفظ نہ لے کے آؤں، اس بدبخت نے جو اگلے لفظ بولے، کہنے لگا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں گمان کرتا ہوں رب جھوٹا ہی جھوٹا ہے، نعوذ باللہ لیاذ باللہ، میں گمان کرتا ہوں یہ بہت جھوٹ اور فراڈ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو برداشت کیا ہوا ہے، بڑے بلند ہیں حوصلے پروردگار کے، کیسے کیسے لوگوں کو برداشت کیا ہوا ہے۔ کہنے لگا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں گمان کرتا ہوں اللہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، میں گمان کرتا ہوں اللہ ہے ہی کوئی نہیں، میں گمان کرتا ہوں یہ محض ایک جھوٹ اور فراڈ ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی تھی، میں نے اسی طرح زینت دی گئی تھی اس کے برے اعمال کو، میں نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی تھی۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان کی راہ پہ چلتا رہا، شیطان اس کو پچکارتا رہا، نہیں بڑا اچھا کر رہا ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا تو کر رہا ہے جو کر رہا ہے، اور اس کو سچی راہ سے، ہدایت والی راہ سے، صراط مستقیم سے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، فرعون نے یہ جتنی چال بازیاں چلی تھیں یہ ساری کی ساری تباہ کن تھی، تباہی کے سوا کچھ نہ ملا، نتیجہ دریا میں غرق ہو کے، میں نے پہلے بھی اشارتاً عرض کیا ہے کہ مصر کا جو کیپٹل سٹی ہے قاہرہ، اس میں ایک میوزیم ہے، اس میوزیم میں آج بھی اس کی ممی پڑی ہے، اس کی لاش آج بھی پڑی ہے۔ ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر کے بھی اس کی لاش کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں فرعون کی چال بازی تباہی کے سوا کچھ نہیں تھی، جو اس کو تباہ کر کے لے ڈوبی اور یہ برباد ہو گیا۔ بندہ خدا کی تقریر کے کچھ مزید اقتباسات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق سنوارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے ہی ہم اپنی صبحوں کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے دن کے باقی معاملات میں بھی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دے۔ قرآن کریم کی برکت سے اللہ کریم ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ کریم ہمیں ظاہری پوشیدہ دشمنوں کی دشمنی کے شر سے محفوظ فرما دے، حاسدین کے حسد کے شر سے محفوظ فرما دے، رشتہ داروں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور دعا کیا کریں جو بے اولاد ہے اللہ نیک اور صالح نرینہ اولاد نصیب فرمائے، جو صاحب اولاد ہے اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما دے۔ دین کی تعلیم اللہ ہماری نسلوں میں بھی جاری فرما دے، ہمارے پوتے پوتیاں، ہمارے نواسے نواسیاں، ہماری آنے والی نسلوں تک دین کا علم اسی طرح سیراب کرتا رہے۔ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض دور فرما دے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو رفع فرما دے، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے، رزق حلال کی وسعت فراوانی نصیب فرما دے۔ ہم سب کی جملہ نیک خواہشات کو اللہ پورا فرما دے۔ دوسرے شہروں اور دوسرے ممالک سے جو قرآن و سنت اور فہم القرآن کا
درس لینے والے ہمارے خواتین و حضرات ہیں، اللہ ان تمام پردیسیوں کے ایمان کی، شرم و حیا کی حفاظت فرما کے ان کی بھی جملہ نیک خواہشات کو، دعاؤں کو پورا فرما دے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع نصیب ہو، اور اللہ ہمارے دنیا سے جانے والوں کی کامل بخشش اور مغفرت فرما کے ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عرفہ نصیب فرمائے۔ رکوع کے بعد کی جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے، اس کو شامل کیجئے نماز کے اندر۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، فرمایا نہیں دعا کو سن کے فرشتے اس کا اجر لکھنے کے لیے آپس میں لڑ دیں، ایک کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنا، دوسرا کہہ رہا تھا میں نے اجر لکھنا۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر، فاضل روم اسلامیہ، لیکچرر فہم قرآن کلاس۔ یوٹیوب چینل دنیا دین قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔